अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं। पैनल हमारा एनालिस्ट के साथ जिस तरह अमूमन थर्सडे को क्या करते हैं, शाजिब खान ज़ादा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, अबसार आलम साहब आपका भी, बाबर सत्तार साहब आपका भी, और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। आज थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि मौलाना फजलुल्लाह को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह बना दिया गया है। ना सिर्फ ये, शूरा ने यह भी उनके तर्जुमान ने कहा कि अब पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मौलाना फजलुल्लाह तो वैसे भी पाकिस्तानी रियासत के साथ मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। यह भी कहा गया कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते कि यह हुकूमत अमरीकी पिट्ठू है, और जब तक ये उस अमरीकी पिट्ठू हैं उनके खिलाफ लड़ाई हो सकती है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाबर सत्तार साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मौलाना फजलुल्लाह बिकमिंग द चीफ ऑफ टीटीपी, क्या बनेगा मुज़ाकरात का? देखिए, ये तो जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं अब उनसे पूछना चाहिए। जो शहादत का दर्जा दे रहे थे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सिटीजन्स को मारा, फौजों को मारा, अब उनसे पूछना चाहिए कि टीटीपी के चीफ जब आपने फजलुल्लाह को बना दिया, उन्होंने बना दिया, तो उनकी इंटेंट तो बड़ी क्लियर है कि उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के साथ क्या करना है। ठीक, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। सवात का ऑपरेशन हमारे सामने है। उससे पहले यहां पे क्या हुआ, सवात में जब आपने पावर दी फजलुल्लाह साहब को, उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेंशन की अपनी, जो उनका व्यू है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो उनका व्यू है पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, ये तो सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं। और अब वो जिला वतनी में रहे हैं तो इसका भी कोई चांस नहीं है कि अब उन्होंने कोई अपना व्यू पॉइंट चेंज कर लिया हो। मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए, बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल में, क्लियर मैसेज है मौलाना फजलुल्लाह को बुलाना, क्योंकि इससे पहले भी बातें हो रही थी कि कुछ ऐसे लोग जो उस लिस्ट में शामिल थे जो पाकिस्तान जिनसे इंगेज किया जा सकता था, और कुछ दो नाम ऐसे थे जिनसे इंगेज नहीं किया जा सकता था। मौलाना फजलुल्लाह उन नामों में से थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये बन गए फिर क्या मुज़ाकरात, इनसे एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तालिबान का उनको अमीर बना लेना मैसेज है रियासत के लिए। भाई देखिए, ये तो एक बात जाहिर है कि अब ज़ाहिर मुज़ाकरात की कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, खासतौर पर फजलुल्लाह को अमीर बनाने से, अगर उन्होंने बनाया है तो, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। और अभी कुछ दिन में एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो हकीमुल्लाह महसूद का कुछ उसके बारे में था, जिसमें उसने कहा कि हम पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और कहने का मतलब ये था कि वी बिलोंग टू दिस सॉइल और हमारे इख्तलाफात हैं इसलिए हम ये करें। लेकिन मेरा ख्याल है फजलुल्लाह तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसने जो कुछ पाकिस्तान की रियासत के साथ किया, सवात के लोगों के साथ जो कुछ किया, वो तो अभी कल की बात है ना। वहां खूनी चौक में जो लोगों के गले काट के तो बॉडीज फेंकी जाती थी, वो मेरा ख्याल है कि बाबर सत्तार ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये उनसे पूछना चाहिए जिनका फिशार खून बुलंद हो गया था हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने पे, और वो लगता था कि पाकिस्तान, वो याज़मी ने लिखा कि पाकिस्तान का झंडा भी जो है वो सिरनगू होना चाहिए था, इतना लग रहा था, अफसोस हुआ है। उनसे वाकई पूछा जाना चाहिए कि क्या अब हमें फजलुल्लाह से भी मुज़ाकरात करने चाहिए, और अगर ये हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं फजलुल्लाह से भी मुज़ाकरात करने का, तो फिर हम ये किस किस्म की फोर्सेस को हम इस मुल्क में दावत दे रहे हैं, और क्या मैसेज हम दे रहे हैं पूरी कौम को, रियासत के तौर पे पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। और एक तरफ रियासत का रद्द-ए-अमल है, एक तरफ तालिबान का रद्द-ए-अमल है। हम अमेरिका को अब ऐसे लगता है कि ब्लेम करें। अब मैं जाती मेरा मौकफ था कि मुज़ाकरात होने चाहिए साहब, दोनों मेरा भी ये मौकफ था। मैं भी इस बात का हामी था कि एक दफा मुज़ाकरात होने चाहिए, बट आपने एक बयान और नहीं बताया तालिबान का। उन्होंने कहा हमारे कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे। ये जो हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने के पीछे हमने एक ऐसा इंप्रेशन दे दिया था हमारी हुकूमत ने भी कि पता नहीं इतना बड़ा कोई डायलॉग प्रोसेस को डिरेल कर दिया इस ड्रोन ने। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई हो ही नहीं रहा था, मैं तो पता नहीं था वेन्यू क्या है, मैं तो पता नहीं था हमारी तरफ कौन आ रहा है। ये तो हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने के बाद। दूसरी बात, एक बड़ी कंफ्यूजन थी ना काशिफ अब्बासी साहब, हकीमुल्लाह महसूद ने जितने भी बुरे काम किए हों उसके बावजूद एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थियरीज में तो माहिर है हमारी कौम, उसके बावजूद इतना कुछ था। ये एक ऐसा बंदा चीफ बना है, एक ऐसा बंदा अमीर बना है जिसको लेके आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज पैदा कर नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ एक बड़ा इसके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है आपका डायलॉग का। आप इसे डायलॉग करें सवात में तो ये बुनेर में चले जाते हैं। इनके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक जर्नल मारा है, उसके बाद इनका इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें इन्होंने कहा अब मेरा अगला टारगेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी है। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये सारा एपीसी की अनाउंसमें के बाद इन्होंने मारा जनरल कियानी। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है 14 साल बच्ची को गोली मारने का, जिसके बाद ये कहते हैं फिर मौका मिला तो मारेंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो साजिशी नजरिए है ना, उनको गुंजाइश बहुत कम रह गई है मौलवी फजलुल्लाह के चीफ बनने का। सेकंड पे हमला किया इन्होंने उसको भी ऑन किया, फिर वो जो किस्सा खानी बाजार में हुआ। तो ये लेकिन एक बात है कि मुझे इन सारी स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं है।
جو ابھی جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ طالبان نے کہا مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں اس وقت بہت مصدقہ اطلاعات آئی تھیں کہ حکیم اللہ محسود کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہاں سے ابھی سلیم صافی صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور ان کی عصمت اللہ صاحب سے بات ہوئی جو شورا کے سربراہ، بالکل، اور صافی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ عصمت اللہ صاحب نے کہا نہ ہمارے پاس اس دن کوئی وفد آ رہا تھا، نہ ہمارے ساتھ کوئی وفد بھیجے جانے کی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ڈائیلاگ کا وفد کے نام بتا دیں، وینیو بتا دیں کہ کہاں جاتے ہیں. اچھا چلیں وفد کے نام، لیکن اس وقت تو یہ طالبان کے اس دن تو یہ بیانات نہیں تھے، اس دن تو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے نام پہ ہم سے دھوکہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہماری حکومت کی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا، پورا پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لوگ طالبان کے دیے بیانات پہ یقین کر رہے ہیں، اور حکومت جو موقف دے رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے، ٹیم جا رہی تھی، اس پہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. میں اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، ایک منٹ کاشف باشی صاحب، حکیم اللہ محسود کے مارے جانے سے 3 دن پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے پرویز خٹک صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ مرکزی حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور اس انٹرویو سے 1 دن پہلے خان صاحب کا موقف تھا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ڈائلاگ پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا متاثر ہو رہا ہے. اور حکیم اللہ محسود کے مارے جاتے ہی سب بدل گیا کہ بڑی محنت کی تھی جو اور کچھ رابطہ بھی ہوا جب ایٹ لیسٹ ایک جو خیبر پختونخوا حکومت کا حکیم اللہ محسود کے ساتھ ذاتی طور پہ اس وقت بھی کہا گیا کہ جی آپ اس طرح کریں، آپ ہم سے مذاکرات کر لیں، وفاقی حکومت سیریس نہیں ہے. یہ بھی بات کی ہے، میں نام نہیں لے سکتا، بٹ خیبر پختونخوا حکومت انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ کہہ رہے تھے آپ کریں، یہ وفاقی حکومت. شاہ فرمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ کہ ہم مذاکرات کر لیں گے اگر مرکزی حکومت نہیں کرے گی. 4 دن پہلے یہ کنفیوژن، یہ چودھری نثار صاحب کے بیان کے بعد یہ بات بابر ہونی شروع ہوئی ہے کہ مذاکرات ہونے والے تھے، ٹیم نکلنے والی تھی، لوگ سیٹ ہو گئے تھے. دوسری اینڈ سے جو دوسری سیاسی جماعتیں یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی ان کا بھی موقف یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب طالبان کا بھی یہی موقف ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا فضل اللہ کو بنا دینا تحریک طالبان کا سربراہ ایک بڑا میسج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے. جو رد عمل ہمارا تھا اس ڈرون حملے کے بعد جس میں حکیم اللہ محسود مارے گئے، میں پہلے بھی اسی لیے کلیئر کرتا کہ ہم ساروں کا میرا خیال کم از کم ذاتی طور پر یہ تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر معاملہ مذاکرات سے حل ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں، اگر نہیں حل ہوگا تو کم از کم قوم اکٹھی ہوگی، ایک آپریشن کرے، جو بھی کرنا ہوگا آپ کو طالبان کے ساتھ قوم اکٹھی ہو جائے گی. ایک طرف ہمارا رد عمل ہے، ایک طرف یہ دوسرا رد عمل ہے جو نان اپولوجیٹک ہے، جو بڑا واضح انداز میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ. ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ جو پیغام ہے نا صرف طالبان کی طرف سے، یہ ہماری ہسٹری میں بخاری صاحب صرف ایک بات ایڈ کر رہا ہوں، یہ افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں پیغام ہے کہ سر یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ہمارے ملک میں آ کے آپ نے بار بار پالیسیاں بنائی تھی نا، یہ سرکل ہو کے آپ کی طرف آ رہی ہے. لطیف اللہ محسود کس سے مل کے پکڑا گیا؟ کارنئی سے مل کے پکڑا گیا. حکیم اللہ محسود اس کے بعد مارا گیا. مولوی فضل اللہ کو کہاں پناہ ملی ہے؟ افغانستان کے صوبے میں پناہ ملی ہوئی ہے. تو سر یہ پیغام ہمیں وہاں سے بھی آ رہا ہے. کاشف صاحب دیکھیں، میرے خیال میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی آئیڈیالوجی ہے یا ان کی کازز تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے بندوق اور جو بھی یہ کام کر رہے تھے وہ ہمیں کلیئر ہے. جو ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں جو بات چیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، عمران خان کی پارٹی، مسلم لیگ کے میدان کے وہ طبقات جو ٹاکس کی بات کرتے ہیں، ان کا ویو یہ ہے کہ یہ ڈرونز کے رسپانس میں ہو رہا ہے. اب 90s میں چلے جائیں واپس تو کوئی سوات میں تو یہ جو چیزیں ہیں. آپ کا مائک کو پرابلم کرا ہے. I'll have to come back to you with this. میں بخاری صاحب کا اوپینین لے لوں اس وقت تک بریک پہ جانے سے پہلے. بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں جو ان کا رد عمل ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے؟ کیونکہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ اب ریاست کو بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میں نے اس کو ہمیشہ نان سٹارٹر سمجھا ہے، اور میں نے کبھی یہ بلیو نہیں کیا کہ طالبان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان سے کسی قسم کے مذاکرات کرنے پر آمادہ ہے یا تیار ہے. 2 وجہ ہیں اس کی. دیکھیے، ہم نے ایز اے اسٹیٹ 3 چیزوں کو بنیاد بنایا تھا کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو ہم آپ سے بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلا یہ تھا کہ آپ ہتھیار پھینک دیں. اس کے جواب میں ہمیں جواب ملا نامنظور. پھر ہم نے کہا ہمارے آئین کو مان لیں، جواب ملا نامنظور. ہم نے کہا حکومت کو ہی مان لیں جس نے مذاکرات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نامنظور. تو مجھے تو یہ کبھی پاسبلٹی نظر ہی نہیں آئی کہ ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. جس ڈیولپمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ اتنی خوفناک ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کو، ہماری عسکری قیادت کو، دونوں کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ میسج مولوی فضل اللہ کا امیر بنائے دیا جانا کوئی اچھا اومن نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ ایک طرح سے دوسری بغاوت کا علم بلند کر دیا انہوں نے کہ آپ بھاڑ میں جائیں، آپ کیا سوچتے ہیں، ہمارا تو جو دل چاہے گا ہم کریں گے.
یہ مولانا فضل اللہ کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان کے جتنے خوفناک ترین واقعات ہیں، خاص طور سے جنرل کا مارا شہید ہونا، خاص طور سے جو جی ایچ کیو کا حملہ تھا، کس کس واقعے کی کڑیاں آپ فضل اللہ سے نہیں ملائیں گے. سوات کی ہسٹری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. مجھے تو صرف ایک بات کی تکلیف ہے، وہ یہ کہ میری حکومت جس کے پاس اتنا ہیوی مینڈیٹ ہے وہ پوزیشن آف ویکنس سے بات کیوں کرتی ہے. دیکھیے اگر ہم ان کی ساری باتیں مان کے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، وی ول بی نو ویئر. پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ، why was our delegation going? Why shouldn't we invite their delegation to come and talk to us? چاہے وہ سر یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں اب جن کو آپ نے کلعدم قرار دیا ہے ان کو آپ اسلام آباد تو نہیں بلا سکتے کہ آئیں جی پارلیمنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی اور دوسرے پھر ان کے پاس چل کے وزیرستان میں جانے کی کیا خوبی ہے؟ حکومت نہیں جا رہی سر، حکومت کے نمائندے جا رہے ہیں. حکومت اپوائنٹ کرے گی 2-3 علماء کو، جس سے بھی بات کریں گے وہی جا کے بات کریں گے ان کے ساتھ. سر جی گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چھتری جو مرضی اوڑھ لیں اوپر سے، دا فیکٹ ریمینز کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا انیشیٹو واز اے سرنڈر ٹو دیم، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سے ایک کے بعد دوسری زیادہ خوفناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ مولانا فضل اللہ کا وہاں امیر بنا دیا جانا، یہ اتنا بڑا تھپڑ ہے ہمارے ان تمام لوگوں کے منہ پر جو یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کی قیادت سے بات چیت سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ آج پہلا فیصلہ جو وہاں کی شورا نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ ٹکر اٹھا کے دیکھ لیے چل رہے ہیں اس وقت بھی. ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے ہوں، ایک ایسا بندہ جو ابتدا میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں مجھے کیا توقعات آپ لوگ ان سے وابستہ کر رہے ہیں. لیکن سر وہ مذاکرات کا میں بریک لے لوں. مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ 2 صورتوں میں اگر تو معاملات طے پا جاتے ہیں اور یہ لوگ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، غیر ملکیوں کو نکال دیتے ہیں، تو بھی ایک ون ون سچویشن ہے اس ملک کے لیے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور طالبان آگے سے آپ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے، ہم آپ کے پارلیمان کو نہیں مانتے، تو بھی پورا ملک اکٹھا ہو جائے گا. وہ جو تقسیم ہے اس وقت ملک میں کہ کچھ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کچھ صرف لڑائی کی بات کرتے ہیں، وہ تقسیم کم از کم ختم ہو جائے گی. یہ بنیاد تھی ان مذاکرات کی. لیکن امریکی ڈرون حملے کو پر جو رد عمل آیا اس پر میں بابر آفٹر دا بریک آئی آسک یور اوپینین کہ رد عمل کا ڈفرنس دیکھیں آپ. ہم آج بھی منتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ریاست پاکستان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پٹھو ہیں امریکنز کے، آپ ہی ہوں گے اس کے اندر اور آپ سے مذاکرات ہم نہیں کر سکتے. اس پہ بات کریں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب ریاست صرف رد عمل میں رد عمل جو 2 آئے اس ڈرون حملے کے بعد، ایک پاکستان کا رد عمل تھا، ایک طالبان کا رد عمل. مجھے ایسا طالبان ہے جن کے پاس 5 لاکھ فوج اور جو کمزور گروپ ہونا چاہیے وہ ریاست کے پاس ہے، which who have become apologetic بھی ہو گئے ہیں. لیکن ایک چیز جس پر بار بار یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم اللہ محسود مسئلہ نہیں. اٹس ناٹ کہ حکیم اللہ محسود مارا گیا تو ہم اس کے بڑے مائتی ہیں اس لیے ہم یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جس ٹائم پہ اس کو مارا گیا یہ امریکن نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں اور یہ لڑائی چلتی رہے. دونوں کا فرق ہے. دیکھیے کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ طالبان میں تو بڑی کلیئرٹی ہے نا. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کا اور ایک ٹیررسٹ گروپ کا ریئیکشن کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ نے ایک اور طرح سے بہیو کرنا ہے اور ریسپانسبلی بہیو کرنا چاہیے. ٹیررسٹ تو اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس بندے کو اس لیے مارا کیونکہ ان کے الزام تھا کہ 7 فوجی مار دیے. کلیئرٹی ہے ان کے دماغ میں کہ آپ ہمارے ملک میں، اور ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیجئے کہ کیا تھا، رمزی یوسف، ایمل کانسی، امریکہ میں جا کے ان کے کچھ لوگ مارے، وہ 7 سمندر پار آئے اور اٹھا کے لے کے چلے گئے انہیں. ٹھیک ہے، کلیئرٹی تھی. یہاں پہ تصویریں انٹرنیٹ کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں اور وہ بڑی بھیانک تصویریں تھیں جس میں ان کا گروہ کھڑا ہوا تھا اور سامنے 7 سر فوجیوں کے لگے ہوئے تھے جو گردنیں اتار کے رکھے ہوئے تھے تصویر کھنچوانے کے لیے. ابھی جو انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے سرکولیٹ کی ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے اور اس میں انٹینٹ بھی بڑی کلیئر ہے. اور انٹینٹ کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے آپ کا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے، ہم اسے نہیں مانتے. سو سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے صحیح وقت پہ مار دیا یا نہیں. سوال اب یہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ کنفیوژن تو ہماری طرف ہے نا، ان کی طرف کوئی کنفیوژن نہیں ہے.
لڑائی کے درمیان میں ایک انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ ہوئی. وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں, ایک ایسے انسان کو لگائیں جس نے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے, جو مذاکرات کا بلیو نہیں کرتا, جو مخالف ہے اور جو جنگ کر چکا ہے پاکستان فوج سے, اور پھر وہاں پہ گیا ہے, اور اس وقت اس نے جب اس کے پاس اس کے ہاتھ میں طاقت تھی تو جو نظام وہ رائج کرنا چاہتا تھا اس کی بھی ایویڈنس اس نے دی ہوئی ہے. سو وار ٹائم میں انہوں نے کون سا بندہ لگایا جو جنگ لڑنا چاہتا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وار ٹائم میں, ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی, کنفیوژن ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی, ان کی طرف کوئی کنفیوژن نہیں. لیکن اس میں دوسرا آرگومنٹ عمران خان لیٹس سے پی ٹی آئی کا آرگومنٹ کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم مذاکرات کرتے, یہ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے, ہم آپ کے پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, پھر ہم پوری قوم مل کر ان کے ساتھ بات چیت کرتی. یہ امریکنز چاہتے ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. اب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کچھ کریش کورسز لینے چاہیے اسٹیٹ کرافٹ میں, ریاست کس طرح چلائی جاتی ہے. لیکن نثار صاحب کا بھی نثار صاحب کو بھی لینے چاہیے, اور میاں صاحب کا بھی اوپینین کو زیادہ وہ تو بولے نہیں ہے, میاں صاحب کو وہ تو طالبان کے خلاف اس کلاس کا مانیٹر بنا دیں آپ, لیکن یہ کریش کورسز ہونے چاہیے کہ ریاست کس طرح کام کرتی ہے. اور میں اس میں میاں صاحب کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اس ملک کے کچھ جرنیلوں کو بھی ڈال دیں جن کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بڑا شوق تھا, شاہ زیب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو بھوت آپ نے بنایا تھا وہ واپس ہمیں کھڑا ہو کے ڈرا رہا ہے. بخاری صاحب نے بھی کہا بریک میں کہ میں بھی آج جنگ کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایک میسج بھی آیا تانے کا کہ جی آپ تو بڑی اتمام حجت کی بات کر رہے تھے, آج آپ نے موقف بدل لیا. میں نے موقف نہیں بدلا, میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات اتمام حجت کے لیے ہونے چاہیے تاکہ جو طالبان اپولوجیٹک ہیں, جو دہشت زدہ ہیں طالبان سے, جو خوف زدہ ہیں, جنہوں نے اس ریاست کو ایک مذاق بنا دیا ہمارے کچھ سیاسی لیڈروں نے طالبان کے سامنے, ان کو پتہ چلے کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. لیکن آپ کے کہنے پہ ہم نے مذاکرات بھی کر لیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک قوم کے طور پہ ہم اس وقت ڈائریکشن لیس ہیں, ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو جس طرح آپ نے کلیئرٹی کی بات کی, اور اگر وہ کلیئر ہے وہ لیڈرشپ تو اس نے ابھی تک اس کا اظہار نہیں کیا. ان کی کلیئرٹی ہے, ان کی کلیئرٹی یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ان کی کن کی حکومت اور میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں, آپ کو یاد ہوگا اے این پی نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس کی, اس میں بھی مذاکرات کی بات کی, مولانا صاحب کی اے پی سی میں تب بھی سب مذاکرات کی بات. کلیئرٹی اور موقف میں فرق ہوتا ہے, موقف کو کلیئرٹی کہہ رہے ہیں. نہیں ہے بھائی, اعلامیہ اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس جو اے این پی نے کروائی تھی, لیٹس بی فیئر, اے پی سی جو آل پارٹی اے این پی نے کرائی تھی اس کا اعلامیہ تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. صاحب ایک ہوتا ہے اس اے پی سی کا اعلامیہ ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. آپ کتنے عرصے سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل پروسیس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, پالیٹیشین کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ کبھی بھی واضح پوزیشن نہیں لیں گے. پرابلم اس وقت ہوا ہے جب ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے طالبان سے بھی زیادہ سخت موقف کسی بھی ایشو پہ اختیار کر لیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عوام میں رہنا ہے, وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنے ان پرنسپلز پہ, وہ اس پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. کون سی جماعتیں ہیں یہ بندے؟ مسلم لیگ ہے اس میں سب سے بڑی جماعت. مسلم لیگ آپ کا خیال ہے مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہے سر, کیا بات کیا کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا میں مانتا ہوں, اے این پی کا میں مانتا ہوں, ایم کیو ایم کا میں مانتا ہوں, ان کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے ان چیزوں کے. نہیں مسلم لیگ ابھی پیپلز پارٹی, ایک منٹ ٹھہر جائیں, پیپلز پارٹی نے مذاکرات کو سپورٹ کیا ہے, عوامی نیشنل پارٹی نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد مذاکرات کو سپورٹ کیا. تو میں نے میرا نقطہ نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب نے سپورٹ کیا نا مذاکرات. میں کہہ رہا ہوں انڈر پریشر کیا ہے. آپ آج جنگ کا اعلان کریں, پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کیا وہ جنگ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ دیں گے, ایم کیو ایم بھی دے گی نا ساتھ. لیکن ابھی ان تینوں نے مذاکرات کو سپورٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جن جماعتوں کی حکمرانی ہے, جن کے پاس ایک رائٹ ونگ ووٹ ہے, اور جو اسٹریٹ میں پاکستان کی گلیوں میں جو فساد پھیلا سکتے ہیں, یا پاکستان کے میڈیا میں ان کے اتنے سارے سمپتھائزرز ہیں, ان کے ذریعے ایک فضا ایسی بنا دی جائے کہ جی بس آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریے, یہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہیں. جب ہمارے بگڑے ہوئے بچے ہمارے گردنیں کاٹ کے سامنے رکھ کے تصویریں کھنچواتے ہیں, اس کا جواب کوئی نہیں ان لوگوں کے پاس. پھر ابھی آپ کو جو ایس ایم ایس آیا تھا کہ آپ پہلے آپ بھی مذاکرات کی بات کریں, پھر آپ بھی تو مذاکرات کی بات کریں. اگر اہتمام حجت, ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں اہتمام حجت, ایگزیکٹلی کہ لیٹ دیم سے کہ ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے. اہتمام حجت کا کہنے دیں کہ ہم آپ کے اہتمام حجت کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو لوگ کنفیوز ہیں, جن کی رائے کلیئر نہیں ہے, ان کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کا جن سے آپ مذاکرات یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, ان کا اصل مقصد کیا ہے. اس لیے اتمام حجت کی جاتی ہے تاکہ کنسنسس بلڈ کیا جائے. میرا مطلب یہ ہے اتمام حجت کا کہ وہ لوگ جو مذاکرات کے حامی ہیں ان کو ایک کوشش کروائی جائے
تاکہ مذاکرات وہ کر لیں. نہیں ہوں گے تو پھر وہی راستہ ہے جو ایک ریاست کو لینا چاہیے. موجود چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا مرکز ہو, جماعتوں کی یہی رائے ہے کہ مذاکرات ہونا چاہیے, اہتمام حجت سمجھ لیں. میری جو رائے ہے, مرکزی حکومت میں یہی رائے, میری جو اطلاعات ہیں اور میرا انالیسس ہے, مرکز اس پہ 100% نہیں ہے. اس نے دونوں آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن مرکز کا پرابلم یہ ہے جو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. مرکز کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑے ہو کے ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہمیں ہمارا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے تو ہو. لیکن اس وقت مسئلہ ہے کہ سیاست ہو رہی ہے اس ایشو پہ. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس چیز پر کنونس نہیں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن تحریک انصاف کے پریشر میں وہ مذاکرات. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون دونوں آپشنز پہ ایک ہی طرح کا ان کا سٹینڈ ہے, دونوں آپشنز وہ لے سکتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس صرف ایک آپشن ہے, مذاکرات. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صرف ایک بات, یہ تمام حجت والی بات سے میں اگری کرتا ہوں, مگر یہ ہے کہ نون سیاسی پریشر میں آ کے جو ہے وہ اصل مجھے بات بتایا کہ پھانسی اناؤنس ہوئی تھی کہ سارے کے سارے کرمنلز کو پھانسی دی جائے گی, تو کیا میاں صاحب نے پی ٹی آئی کے دباؤ میں آ کے وہ پھانسی رکوا دی تھی, یا پھر جو شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی کہ آپ بھی اغیار کے ڈکٹیشن کے خلاف ہے جو طالبان کو ایڈریس کیا تھا اور ہم بھی, وہ کیا پی ٹی آئی کے پریشر میں تھا؟ سر دیکھیں, دباؤ طالبان کے دباؤ میں اور سیاسی جماعت کے دباؤ میں فرق رکھیے, یا تو آئیڈیالوجی وہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کا بھی وہی اوپینین ہے جو تحریک انصاف کا. میرا نہیں خیال, میں کہہ رہا ہوں کہ دباؤ میں نہیں آنا چاہیے حکومت کو. مسلم لیگ نون کو نہیں آ رہی ہے, غلط کر رہی ہے. میرا نہیں خیال یہ دباؤ ہے, میرا خیال یہ ان کی سیاسی پوزیشن ہے جس میں کی آپ وجہ سے کو اس اطلاعات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. جس طرح اندر بھی ظاہر اب سیاستدانوں کے آپس میں بھی رابطے ہیں نا, ٹھیک, تو وہ کیا سیاست ہو رہی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس وقت میاں صاحب آپ کیا نہیں سننا چاہتے اس ملک کے وزیر اعظم کو اتنا کچھ ہوا ہے ایک ہفتے میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو اعتماد میں لے, نہیں سننا چاہتے؟ انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے. اور مسئلہ جو بہت سا مسئلہ بنا ہوا ہے بخاری صاحب, اب مجھے بتائیں فضل اللہ صاحب افغانستان میں ہے, امریکہ کے قریب ہیں, سب کو پتا ہے کون سے صوبے میں بیٹھے ہیں, کیا اب امریکی ان کو وہاں پر ول دے ٹیک ہم آؤٹ, یا وہ صرف پاکستانی کانٹیکس میں کیونکہ مذاکرات ہونے والے تھے اس لیے حکیم اللہ محسود کو میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ میں کل ابصار صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایک سابق ISI چیف نے ہمیں یہ کہا, جو اب سابق ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ محسود اس وقت سربراہ تھے تحریک طالبان کے, ان کو مارے, امریکہ تو نہیں مارتے. اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ فضل اللہ کو ہٹ کریں گے افغانستان کے صوبے میں؟ دیکھیے, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ابصار کو تانا بالکل نہیں دیا تھا, بلکہ باہر سے آیا کہ ایک نیشنل ایشوز کے اوپر ہمارے درمیان کنسنسس ہے. تانا باہر سے آیا تھا بخاری صاحب, آپ نے نہیں دیا. وہ کہہ رہے SMS پہ آیا تھا. اچھا, جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں نہ صرف انہیں انڈورس کرتا ہوں, بلکہ آئی ایم سو پراؤڈ دیٹ ہی ہیز سیڈ واٹ نیڈس ٹو بی سیڈ. جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. دیکھیے, جو اتمام حجت کی بات ہو رہی ہے نا, وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دونوں فریق کام کرنے پر آمادہ ہوں, جب دوسرا فریق کھلم کھلا اس سے انکاری ہو اور اپنے اعمال سے اس پورے پروسیس کو سبوٹیج کر رہا ہو, بائی کلنگ اینڈ بائی بلاسٹنگ چرچز اینڈ ایوری تھنگ, تو کسی اتمام حجت کی گنجائش نہیں رہتی. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ. لیکن بخاری صاحب, اہتمام حجت وہاں ہوتی ہے, اہتمام حجت کا لفظ اس لیے استعمال ہو رہا ہے بخاری صاحب, تاکہ اگر فرض کریں انہوں نے اگر آپ سے کہہ دیا, پہلی نشست میں کہہ دیا آپ کے آئین کو نہیں مانتے, کم سے کم بول کے اکٹھا ہو جائے گا اس آپریشن کے خلاف, اس کے حق میں. فار گاڈ سے فارمر میلہ لگانا بہت ضروری ہے. وہ تو ان کی قیادت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے, ہم اپنا ورژن آف شریعہ چاہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے کون سی بات میں ابہام رکھا ہے؟ ابہام تو ہماری سائڈ پر ہے. ٹھیک, ان کے میسجز آر ویری کلیئر. آج ان کے انتخاب کے فوراً بعد جو ان کی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور اس نے کہا ہے ہمیں پاکستان سے مذاکرات نہیں کرنے, مجھے بتائیں ہم کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو ہمیں نہیں معلوم؟ ٹھیک, اس کے باوجود اگر ہم ان کے آگے لٹیں گے, ان کی منتیں کریں گے کہ مذاکرات کریں, میرا نہیں خیال کہ دس ول بی اے اسٹارٹر. دوسری بات, امریکنز ان کو لیں گے کہ نہیں لیں گے, ان کا سر لیں گے کہ نہیں لیں گے. یہ ابصار نے بھی بہت اچھی بات کی اور ابصار نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ان کی اینیمیٹی تھی اس کے ساتھ, حکیم اللہ محسود کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ان کے بندے مارے ہوئے تھے. دے ول ناٹ اسپیئر. سیم از فضل اللہ کیا اب آپ افراد پہ جا رہے ہیں نا جی. مسئلہ تو تحریک طالبان کے سربراہ کا ہے کہ تحریک طالبان کا سربراہ, میں بابر سے اگر مجھے اجازت دیں میں پھر بابر کا اوپینین لے کر آپ کے پاس آتا ہوں. مسئلہ تحریک طالبان کے سربراہ کا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ٹویٹر پہ میسج دیکھیں, ون ورژن ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا وہ تو ہو گیا جی. وہ چاہتے تھے مذاکرات نہ ہو, نہیں ہوں گے. وہ کہتے تھے لڑائی ہو, اب لڑائی ہوگی. تو اب اگر امریکنز کو یہ دکھانا ہے
کہ صاحب یہ مسئلہ ہم آپ کے خلاف کی وجہ سے نہیں کیا, یہ ڈرون حملہ آپ کے, یہ نہیں تھا کہ آپ کا مذاکرات کا عمل ہم سبوتاج کرنا چاہتے تھے, اس لیے کیا کہ وہ اینیمی نمبر 1 ہے امریکنز کے لیے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی ایک گلٹی پارٹی ہے, تو کیا فضل اللہ جو افغانستان میں بیٹھا ہے پھر آپ اس کو بھی ہٹ کرنا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے کدھر ہے. کاشف صاحب, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی بینیفٹ کرنے کے لیے امریکہ کچھ بھی کرتا ہے, اس پہ مجھے بڑی کلیئرٹی ہے. امریکہ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور اس میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ فاٹا کے اندر ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کا اور القاعدہ کا الائنس ہے, اور ان کے انٹرسٹ بھی ایک جیسے ہیں. یہ اسٹیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اس پاور کو. اگر آپ القاعدہ کے بھی جو بیانات آتے ہیں الزویری کے, آپ وہ پڑھ لیں, اس میں بھی یہ ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیٹ کو پہلے کیپچر کریں اور یہاں سے پھر ہم اپنا باقی عمل سٹارٹ کریں گے. ٹی ٹی پی کا بھی یہی ماننا ہے, یہ ایک الائنس ہے, یہیں پہ القاعدہ کے لوگ بھی موجود ہیں زیادہ. سو ان کی اپنی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, اور اس تھریٹ کو وہ منیمائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے کوئی ایسا کام نہ ہو جو امریکی جانے کلیم کرے وہاں پہ. سو ان کا ایک بڑا کلیئر ویو ہے اس چیز کے اوپر, جو ریشنلی مجھے سمجھ آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ آؤٹ آف دا وے جائیں گے. ایک بندے کو پاکستانی فوج کا یہ ماننا کہ کیونکہ آئی ایس آئی کا اس وقت موقف کیا تھا, ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کیونکہ صرف پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تحریک طالبان, وہ ان کو نہیں مارتے, وہ صرف القاعدہ کو مارتے. کاشف, کچھ لوگوں کو آپ کو کئی دفعہ یہ میسج آتا تھا, آپ کو جو پہلا ڈرون اٹیک تھا وہ اس نے کسے مارا؟ ایک ایسے شخص کو جس کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کی اور پھر وہ ڈیل سے مکر گیا. تو پہلا ڈرون اٹیک جو پاکستان میں ہوا, اس نے ایک ایسے بندے کو مارا جس نے پاکستان آرمی کے ساتھ ڈیل کر کے وہ پھر گیا, اسے مارا. اس کے بعد میں اب جو ڈاکیومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایک یونائٹڈ سا فرنٹ تھا جو انفارمیشن شیئرنگ کر کے کر رہے تھے, ٹارگٹس بھی مل کے چوز کرتے تھے. اس وقت تک ہمیں مسئلہ نہیں تھا. سو یہ تو واشنگٹن پوسٹ کے اندر ڈاکیومنٹس بھی آ گئے, اور اس کے اوپر وکی لیکس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی, اسے کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. ایشو وہاں پہ آیا جب یہ جو کوآرڈینیشن تھی سی آئی اے کی اور آئی ایس آئی کی یا پاکستانی فوج کی اور امریکہ کی, وہ ختم ہو گئی, اور انہوں نے خود انفارمیشن شیئر کرنے سے علاوہ ہی انہوں نے اور ٹائمنگ بھی نہیں پوچھی, اور انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں اب ہماری ساورنٹی کا مسئلہ ہے. میں تو ڈرونز کے خلاف ہوں, یہ ایک انلیگل ایک میکینزم ہے, یہ ایک ایگزیکیوشن پروگرام ہے. دنیا میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے, سیلف ڈیفenس کی بات نہیں ہے. لیکن امریکہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی مذاکرات سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ مجھے نہیں لگتا. اجازت ہے میں تصحیح فرما دوں. بخاری صاحب, آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ختم ہو گئی تو صورتحال بدل گئی, وہ تھا اسامہ آپریشن. دیٹ واز دا بگننگ. جو ایبٹاباد آپریشن تھا اس کے بعد سر اس سے پہلے بھی آپ سے شیئر نہیں کی جا رہی تھی, ریئل ٹائم انفارمیشن شیئر ہوتی تھی, آپ کو پہلے بتایا نہیں جاتا تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسامہ آپریشن کے بعد ایک ابھی واشنگٹن پوسٹ میں باب وڈورڈ کی سٹوری اگر آپ نے پڑھی ہو, اس میں کہا گیا کہ جی اس آپریشن کے بعد دوبارہ پاکستان کو ایک انفارمیشن دی گئی ایک فیکٹری کے بارے میں جہاں ایکسپلوسیو بن رہے تھے. تو سیٹلائٹ پکچرز یہ بتاتی ہیں کہ جو ہی بتایا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے اپنا سامان اٹھا کے, کوئی موٹر سائیکل میں کوئی کدھر. سو یو نو دس اسٹارٹڈ ہیپننگ بفور دیٹ. مجھے یہ بتائیے سر, کیا ایک جو پرسپشن پاکستان میں ہماری حکومت کی وجہ سے ہے, شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے ٹھیک پرسپشن ہے, کہ امریکہ کا حکیم اللہ محسود کو مارنا ایکچولی مذاکرات سبوتاج کرنا تھا یا کوشش تھی اس کی, اور وہ فضل اللہ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیے, اس کی ٹائمنگ پر تو رائے دی جا سکتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ غلط تھی, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ شاید ہمارے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے. لیکن آپ امریکہ کو پابند نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, وزیر اعظم صاحب امریکہ کا دورہ کر کے آئے, انہوں نے ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے ڈرون کا ایشو وہاں اٹھایا, بڑی تفصیل سے اٹھایا, لیکن وہ ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے تو ڈرون ہو گیا. اس کے بعد وہ برطانیہ کے کیپٹل میں جاتے ہیں, دوسرا ڈرون ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ایشو وہاں ڈسکس نہیں ہوا, یا امریکنز نے انہوں نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی. امریکنز نے جب بھی آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں اسمبلی سے 24 گھنٹے کے اندر ڈرون ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب آپ جو مرضی ریزولوشن پاس کریں, جو مرضی آپ ہمیں بتائیں, ڈرونز نہیں رکیں گے. یہ تو امریکن پوزیشن اپنی واضح کر رہے ہیں نا جی, وہ تو ان کی پوسچرنگ. صاحب یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے؟ ہماری سر ہماری ہے نا. تو اس کے بعد ٹیریٹری ہماری, ساری دنیا کے دہشت گرد ہمارے علاقے میں. سر امریکہ بڑا ظالم ملک, بڑے ظلم کیے انہوں نے, اپنے طاقت کے نشے میں بڑی تباہیاں کی اور اپنے فائدے کے لیے. مگر سر علاقہ ہمارا ہے نا, اس ہمارے علاقے میں اگر ساری دنیا کے دہشت گرد ہیں تو ہم پک اینڈ چوز کرائیں گے امریکہ سے کہ آپ ہمارے والے تو مارتے نہیں ہیں جو جن سے ہمیں خطرہ ہے, اپنے والے آپ مار دیتے ہیں. حکیم اللہ محسود کو بھی اس وقت مارتے ہیں جب آپ کو خطرہ اور ہم ڈائلاگ کر. سر ہمارا علاقہ ہے, امریکہ کا علاقہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں رٹ ہماری ہونی چاہیے. ہم اس طریقے سے نہیں پک اینڈ چوز کرا سکتے امریکہ سے, چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا اور کتنا ہی طاقت کے نشے میں بیکار ملک ہے.
अबसार साहब, सप्लाई लाइन बंद होगी अब? पता नहीं सप्लाई लाइन बंद होती कि नहीं। जमात इस्लामी एक दिन का धरना दे रही है अलामती, तो अब देख लें। मैंने आपको कहा सियासत हो रही है ये सारी। जिस वक्त डमाडोला पे पहला जमात इस्लामी और जेयूआई की पोजीशन तो क्लियर है, वो तो अभी भी शहीद थे। देखिए, मैं डमाडोला पे जब पहला हमला हुआ ना ड्रोन का, उसमें मदरसे के बच्चे मारे गए थे, उसमें कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया था। उस वक्त जमात इस्लामी और जेयूआई दोनों की मुश्तरका हुकूमत थी केपीके में। लोगों को भूल जाता है ना, हम लोग बताते नहीं है। हम लोगों ने नारे लगवाने हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना है। उन्होंने उस वक्त तो नेटो सप्लाई बंद नहीं की। वाहिद इंसान था जिसने प्रोटेस्ट किया, वो असफंद यार वली था, जो बाकायदा तौर पर लेके गया। जमात इस्लामी के एमएनए थे वहां से हारून रशीद साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कर दिया होगा ना। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने क्या किया? अमेरिकी इमदाद आती रही। अभी भी पाकिस्तान में चुका हूं, जमात इस्लामी का मौकफ ये था कि उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको एग्जैक्टली अच्छा, हुकूमत ने शायद ये कहा था कि हमने किया, हमने किया था और सपोर्ट कर रहे थे। जमात इस्लामी भी कर रही थी और जेयूआई भी कर रही थी, एमएमए थी उस वक्त। उसके बाद यूएसएड वहां पे आती रही। अभी भी इस वक्त भी मैं इमरान खान साहब से हाथ बांध के, उनके वो चाबी वाले उनके बढ़ावे हैं कुछ जो फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है? आप हुकूमत से बात करें, जिस हुकूमत ने फैसला करना है। देखें, जब जमात इस्लामी इस तरह की बात करेगी, उनके कुछ हजार वोट हैं। जब 70 लाख या 80 लाख वोट पूरे मुल्क में लेने वाली जमात का लीडर, जिसको नौजवान फॉलो करते हैं, वो कौम को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो ये अब आप मुझे बताएं, ये फिर नेटो सप्लाई तो बंद कर रहे हैं। ये आज इमरान खान साहब फैसला करें, अनाउंस करें, अमेरिकी इमदाद नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा अमेरिकी इमदाद के प्रोजेक्ट इस साल बजट में, एक मिनट है, आप आर्टिकल सुन लें, यूएसएड के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। लेकिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि हम यूएस पॉलिसी रिव्यू करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ धोखा किया अमेरिकन्स ने। हम मुज़ाकरात करने लगे थे तो मैं कुछ और हुकूमत केपीके और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तो मुकमका है ना, तय है। ये लुटेरे हैं, चोर है, मान लिया। नहीं सर, क्यों मान लिया? इसलिए कि तहरीक इंसाफ के लीडर ये कह रहे हैं ना, वो तो हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं। हाई मॉरल ग्राउंड पे वो कह रहे हैं नेटो सप्लाई हम बंद कर देंगे, ड्रोन उससे फर्क नहीं ड्रोन को पड़ेगा। लेकिन वो, मैंने आपको पहले कहा, सियासत हो रही है इस इशू पे। कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें, एक की बात नहीं कर रहा, तमाम की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर मुखलिस है तहरीक इंसाफ, तो अपने खुलूस का इजहार जिस तरह करे कि सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दे, सारे इमदाद दे दे वापस अमरीकी, जो उनके सूबे में इस साल जा रही है। जो वजीर खजाना है वो जमात इस्लामी का है, सिराजुल हक। चीफ ने कहा है कि हकीमुल्लाह महसूद शहीद है। वजीर खजाना साहब ने अमरीकी इमदाद से सारे प्रोजेक्ट, 35 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स इस साल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने बजट में पेश किए हैं। अब मैं ये देखता हूं, ये हकायक, अगर मैं एक मिनट ठहरे ना, मैं ये हकायक देखता हूं तो मैं फिर उस शख्स को क्वेश्चन नहीं करूंगा जो कहते हैं मैं हाई मॉरल ग्राउंड पे हूं, बाकी सब गलत है। आप ये हकायक एक चीज तो गलत है ना, वो तो गलत है ना। देखें, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, मगर मियां साहब ने भी यही की है। पंजाब हुकूमत का कहा था कि हम कोई इमदाद नहीं लेंगे, और उस रिस्क से मौत अच्छी। आईएमएफ के पास नहीं गए अभी, और आईएमएफ के अमेरिका के कहे बगैर सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, गवर्नमेंट असल जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में ऑपोजिशन में सब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, नेशनल इश्यूज पे करते हैं, मईशत भी करते हैं, नेशनल इश्यूज पे भी करते हैं। योर ओपिनियन, सब एक ही तरह के हुए ना, यही मैं कह रहा हूं कि सब एक तरह के हैं। इस वक्त कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमें रिव्यू करना पड़ेगा। इसका तकाजा जो है सर जी, ब्रेक के बाद सिर्फ इमरान खान से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, इसका तकाजा पूरी मुस्लिम लीग की लीडरशिप से भी होना चाहिए। ब्रेक के बाद सर जी, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक ले लेने बुखारी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे आपका ओपिनियन लेता हूं। लेकिन ये तकाजा इसलिए भी क्योंकि आज भी हम यहां बैठकर चौधरी निसार साहब के बयान के बाद और हुकूमती बयानात के बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि हुकूमत अपसेट है अमेरिकन के साथ। अगर है तो उसको दिखाने के लिए हमने किया क्या है। एक तरफ कहा जाता है कि हम रिव्यू करेंगे पॉलिसी को, दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर डॉलर खत्म हो गए तो फिर मुल्क की मईशत का क्या बनेगा। कोई ये भी कहता है कि जी ड्रोन से तो मामला ठीक नहीं होंगे इस तरह के। अगर आप ऑपोजिशन में थे और आपने एक हाई मॉरल ग्राउंड पीएमएलएन ने भी लिया हुआ था, मैं आप एक से कह रहे हैं, मैं दोनों से कह रहा हूं। मैं भी दोनों से कह रहा हूं, प्लीज इसको। उन्होंने भी लिया था कि हम ड्रोन रोकेंगे, दोनों से कह रहा हूं, मैं दोनों से कह रहा हूं, लेकिन लीड कर रही है तहरीक इंसाफ, कह रही है नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, नेटो सप्लाई बंद करेंगे। ऑपोजिशन में यही बातें किया, मैं कह रहा हूं ऑपोजिशन में दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। स्माइलिंग एंड टेक हिज ओपिनियन आफ्टर दिस। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। मुझे ब्रैकेट करें आप। वेलकम बैक नाज़रीन। वापस ये जो बहस हो रही थी कि अब मुल्क किस जगह आ गया है,
کاشف دیکھیں، اگر ہم نے جو سپیچیں سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے اور اس کے بعد عمران خان اور اس کے بعد فضل الرحمان، اور بڑی کلیئر بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ یا ہم امریکہ کے رحم و کرم پہ ہیں یا ہم طالبان کے رحم و کرم پہ ہیں. حکومت پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک طرف امریکہ کو گالیاں نکالے گی اور دوسری طرف معافیا مانگے گی جا کے طالبان سے. تیسرا ان کے پاس طریقہ نہیں ہے. یہ لیڈرشپ چیلنج نہیں ہوتا. آپ کے کنسٹرینٹس ہیں. امریکہ اگر ایک بہت بڑا بلی ہے تو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اپنے علاقے کو آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں خانزادہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں، یہ ڈرونز کم نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے یہاں پہ جب امریکی افغانستان سے جائیں گے، کیونکہ ان کا جو انسٹرومنٹ آف وار ہوگا وہ خالی ڈرونز ہوگا. وہ اپنی انٹیلیجنس کو بھی بڑھائیں گے، گراؤنڈ انٹیلیجنس کو، اور وہ اسے بھی بڑھائیں گے. اب اس میں فرق جو پہلے بحث ہو رہی تھی عمران خان اور نواز شریف کی پالیٹکس میں کیا فرق ہے. دیکھیے عمران خان ہم اگری کرتے ہیں کہ جی غلط ہوں گے، وہ کہتے ہیں ڈرونز کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فوج کو علاقہ غیر میں بھیجنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب فضل اللہ کو بنا دیا. دونوں چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں اس کیس میں، ٹھیک ہے ہم اگری کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی اس چیز سے اگری نہیں کرتی لیکن عمران خان کے پریشر کی وجہ سے. دیکھیے اس سے تو زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کنونسڈ نہیں ہیں اندر سے کہ یہ آپ کہہ دیں پی ٹی آئی غلط ہے، لیکن وہ آنےسٹلی ہیلڈ بلیف ہے، بہت آپ کہیں غلط بلیف ہے، ہم لوگوں کو غلط رستے پہ. تو دوسری مین سٹریم پارٹی جو پنجاب کو رول کر رہی ہے، جو سینٹر کو رول کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں کھڑی ہو کہ کہتی کہ ان کی پوزیشن غلط ہے. ان کی پوزیشن سوات میں بھی غلط تھی، انہوں نے اس وقت بھی آپریشن کو اپوز کیا تھا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہوئی ہے، یہاں پہ انہوں نے گردنیں اتاری ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے بھائی ہیں. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم عمران خان جو بات کہہ رہا ہے یہ ہمیں غلط رستے پہ لے جا، یہ لیڈرشپ کا چیلنج ہے. اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اگلا جو دنگل ہوگا پنجاب کے اندر وہ ہونا ہے عمران خان کی پارٹی سے، اور آپ کو کنوکشن نہیں ہے کہ آپ اس ٹیررزم کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ غلطی کی تو ہم اگلا الیکشن نہ ہار جائیں، تو پھر یہ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ ڈیسائسو لیڈرشپ ہو. بہت سے لوگوں کا خیال ہے دونوں غلط. اجازت دے دو یار. جی بخاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر ستار سے میں 100% اگری کرتا ہوں، اور تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے اپنے ابصار صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ آج کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرو طالبان ایٹیچیوڈ جو ہے وہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس، ان کی پارلیمنٹ میں سپیچ سن لیں تو عمران خان اس کے مقابلے میں آپ کو پگمی لگے گا. ہز ہارٹ از بلیڈنگ فار طالبان سٹاکس. یہ اب جو بائی ڈیفالٹ کہہ لیں، بائی مجبوری کہہ لیں، جیسی بابر ستار صاحب نے کہا کہ اگلا دنگل چونکہ پنجاب میں لڑنا ہے لہذا عمران خان کو بالکل ناراض نہیں کیا جا سکتا. یہ نیشنل گورنمنٹ کی اپروچ نہیں ہوتی خدا کے لیے. اسٹیڈ فاسٹ بن کے چودھری نثار اور عمران خان دونوں ایچیسن کے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے دونوں ایک ٹیم میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو عام آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا چودھری نثار نے بھی غلط، عمران خان نے بھی غلط کیا. میاں صاحب آ کے باہر کہتے کیوں نہیں ہے یار یہ چودھری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو باہر آ کے کہنا چاہیے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن تو خاموشی تو رضامندی ہے نا. نہیں سن لیں. اب بابر ستار صاحب نے ایک بات کی نا، ان کا اور میرا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم نے ڈکٹیٹرشپ اپنی عمر میں زیادہ دیکھی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کی طرح یہاں پہ ایک بندہ آئے تلوار اٹھا کے سب کی گردنیں اڑا دے اور امن و سکون ہو جائے. ایشو یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں سن لیں نا، بات تو پوری سن لیں. اب اگر آپ میرا آرگومنٹ پورا نہیں آپ ہونے دیں گے تو پھر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر اس وقت وفاقی حکومت، دیکھیں فیکٹس کو دیکھا کریں، وفاقی حکومت اگر آپریشن پہ جانا چاہتی ہے اور ایک آپ کے صوبہ جو آپ کا اس میں بہت زیادہ انوالو ہے وہ اس کی مخالفت کرے تو کیا ہوگا؟ وہاں گورنر راج لگانا پڑے گا، اس حکومت کو ختم کرنا پڑے گا. اس میں کیا ہوگا؟ مظلوم گلیوں میں آ جائیں گے کیونکہ ہماری سیاست شروع ہو جائے گی، پھر آپریشن نہیں ہو سکے. مگر خان صاحب کو بھی تھوڑا سا بولنا چاہیے جب ڈرون کے خلاف